तमाम पास्टर साहिबान, इलाहियात के तालिब इल्म और आसमान और अब्दी ज़िंदगी की उम्मीद रखने वाले दुनिया के ईमानदार, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। शिनचन जी मुकाशफा सेमिनार में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं कबीले का रहनुमा गुआजुंग रॉयल हूँ, जिसे यस्सु के शागिर्द बर्तबाई के नाम पर चुना गया है। आज पिछली बार से जारी रखते हुए मैं मुकाशफा 13वें बाब के मंदरजात के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हाँ, मुकाशफा सेमिनार नंबर 10 का उन्वान हम आज चुने हुए लोगों को देखने जा रहे हैं जिन्होंने हैवान की छाप हासिल की और धोखा दिया, और बाइबल में मुकाशफा 13 बाब में 666 है, जिसके बारे में तमाम ईमानदार सबसे ज़्यादा मुतजस्सिस हैं। आप 666 के बारे में क्या जानते हैं? आज के बयान करदा कलाम के ज़रिए मैं आपको असल हस्ती के बारे में बताने जा रहा हूँ, लिहाजा बराह करम गौर से कलाम सुने। सबसे पहले एक जायज़ा है। आज हम जिस अहम सैको-सबाक का जायज़ा लेंगे वो वही है जो यूहन्ना रसूल ने रिकॉर्ड किया था। इसने 2000 साल पहले एक रोया को देखने के बाद जब ये कलाम पूरा होता है तो ये वो लफ्ज़ी हरूफ नहीं होते जो उस रोया में दर्ज होते हैं, जो ज़ाहिर होते हैं, बल्कि जिस्मानी हस्ती और हकीकी हस्ती ज़ाहिर होती है। ये खुदा ही है जिसने वादा किया और वो आता है और वो उन वादों को पूरा करता है। और खुदा जिसने इब्राहिम से पेशनगोई की थी वो मूसा के पास आया और उसे पूरा किया। और उसके अलावा खुदा जिसने पुराने अहदनामे के नबियों से पेशनगोई की थी वो यीशु के पास आया और पेशनगोइयाँ पूरी की। इसी तरह नए अहदनामे की पेशनगोइयाँ भी यीशु की तरफ से पूरी होती हैं, जिन्होंने इन पेशनगोइयों की थी। मुकाशफा की किताब के मुकम्मल होने से पहले इस पर इसरार और की मोहर लगी हुई थी और कोई नहीं जानता था। लेकिन जब ये पूरा होता है, जैसा कि असल वजूद ज़ाहिर होता है, लिहाजा झूठ बोलना नामुमकिन है। लिहाजा इस वक्त मुकाशफा की पेशन गोइयाँ और यहाँ तक के पूरी होने वाली हकीकतों और हकीकी हस्तियों के बारे में मैं गवाही देने वाला हूँ। यीशु ने कहा कि आसमान की बादशाही में जाने वाले वो हैं जो मुकाशफा की किताब में दर्ज कलाम को बग़ैर बढ़ाए या बग़ैर घटाए महफूज रखते हैं। लिहाजा मैं उम्मीद रखता हूँ कि कलीसियाओं के तमाम पास्टर्स इस कलाम को अच्छी तरह सुनेंगे, उसको समझेंगे और अपनी जमात के अरकान को भी सिखाएंगे, ताकि सब मुकाशफा की किताब में बग़ैर घटाए और बग़ैर बढ़ाए उसको पूरी तरह से समझ सकें और उस पर अमल करके आसमान की बादशाही में जा सकें। नीज़ वाक़या का मकाम मुकाशफा 13वां बाब 6ठी आयत में आसमानी खैमा है। इसकी हकीकत आसमान है, यानी खैमे का मकदस। उसको आसमान कहने की वजह यह है कि ये वो जगह है जहाँ 7 सितारे जो मुकाशफा बाब 1, 2 और 3 के 7 रसूल हैं, क्योंकि ये सितारों पर मुश्तमिल हैं। ये आसमान या आसमान होना चाहिए, ठीक है। मत्ती 24वें बाब की 29वीं आयत और मुकाशफा उसके 6ठे बाब में वो आसमान जहां सूरज, चांद और सितारे तारीक हुए और गिराए गए थे, वही आसमान है। मुकाशफा बाब 13 में के वाक़यात का मंजर भी इसी खैमे के मकदस का है। लिहाजा सोने के 7 चिरागों का खैमा जहां यूहन्ना ने मुकाशफा बाब 2 और 3 में खतूत भेजे थे, मुकाशफा बाब 13 में आसमानी खैमे की वही जगह है। वाक़ये का मवाद 7 सरों और 10 सींगों वाले हैवान के बारे में है जो समंदर से दाखिल होता है और आसमानी खैमे के मकीमों से जंग करता है। हैवान ये जंग लड़ता और जीतता है और हैवान 666 की छाप लगाता है। ये दूसरा तसनीकियों 2 बाब और उसकी पहली 3 आयात के कलाम की तरह धोखा तबाही का काम है। हलाकत और तबाही के काम के बाद खुदा ने वादा किया है कि खुदा की अबदी बादशाही कायम होगी और निजात का काम होगा। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब आज मुकाशफा बाब 13 की पेशनगोइयों और उसके पूरा होने वाली हकीकतों की तस्दीक करने के बाद आसमान
आसमान की बादशाही और उम्मीद को हासिल कर लेंगे जो आज हमें हकीकत में मुयस्सर है। लिहाजा आए मुकाशवा बाब 12 के दरमियान ताल्लुक पर एक नज़र डालते हैं जो हमने पिछले बाब में सीखा था और मुकाशवा बाब 13 के बारे में आज हम सीखेंगे। अदद की तरतीब के लिहाज से जो मुकाशवा 12 बाब मुकाशवा बाब 13 से पहले है, जब आप वाक़यात को पढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये उल्टा है। मुकाशवा बाब 13 के वाक़यात पहले रूनुमा हुए और बाब 12 के वाक़यात जो बाद में वकूअ में आया। बाब 13 में समंदर से हैवान जिसके 7 सर और 10 सींग हैं आसमान के ख़ैमे में दाखिल होता है। ये मुकाशवा की किताब की जंगों में पहली जंग है और ये हैवान जो जंग जीत कर हुकूमत करने का इख्तियार हासिल करता है। अज़दहा के ग्रोह की मुकाशवा 12 बाब में औरत से पैदा होने वाले बच्चे के खिलाफ ये दूसरी जंग है। दूसरी जंग में हैवान हार जाता है और इसी आसमानी खेमे से इसे निकाल दिया जाता है। हमने ये मुकाशवा बाब 12 में से सीखा है, लिहाजा इस बाब को जहन में रखते हुए कि मुकाशवा की दूसरी जंग से पहले मुकाशवा 13वें बाब की पहली जंग होती है। आए इन बातों का जायज़ा लेते हैं और इनको बगौर देखते हैं। नीज़ मुकाशवा बाब 13 और 14 मुतज़ाद अबवाब हैं। मुकाशवा 13वें बाब में ज़ाहिर होता है कि शैतान का निशान हासिल करने का नतीजा जहन्नम है, लेकिन मुकाशवा 14वें बाब में खुदा और यीशु की मोहर हासिल करने के बारे में है और जो लोग ऐसा करते हैं वो आसमान की बादशाही तक पहुंच सकते हैं। आप क्यों सोचते हैं कि मैं हर एक बाब का मुआजना करके गवाही देता हूँ? आसमान की बादशाही में जाना हमारे लिए मौजू है। चुनांचा शैतान का निशान और खुदा की मोहर आसमान की बादशाही या जहन्नम के हतमी फ़ैसले का हुक्म देती है। इसलिए तमाम ईमानदारों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि शैतान का निशान 666 क्या है। लिहाजा मुकाशवा 13वें बाब के मंदरजात के ज़रिए हम आज सीखेंगे। हम वाज़ह तौर पर मालूम करेंगे कि ये निशान दरअसल हकीकत में है क्या। सबसे पहले मुकाशवा 13वें बाब के अहम नकात ये हैं कि मुकाशवा 13 बाब को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। सबसे पहले आयत 1 से 10 तक इस हैवान के बारे में है जिसके 7 सर और 10 सींग हैं, जो समंदर से निकलता है। ये हैवान समंदर से निकलता है जो दुनिया है, फिर आसमान के खेमे में दाखिल होता है। ये हैवान अज़दहा से ताकत हासिल करता है जो शैतान है और मुकद्दसों के ख़िलाफ़ लड़ता है और इनसे फ़तह हासिल करता है। दूसरा हिस्सा आयत 11 से 18 तक है। ज़मीन से निकलने वाले हैवान के बारे में ये कहता है कि ज़मीन का ये हैवान समंदर के उस हैवान का बुत बनाता है और जो कोई समंदर के हैवान के बुत की परस्तिश नहीं करेगा वो मारा जाएगा। वो वही है जो मुकद्दसों को उनके माथों और दाहिने हाथ पर हैवान के 666 का निशान हासिल करने पर मजबूर करता है। शैतान का निशान 666 क्या है? ये जानने के लिए पहले हमें ये जानना चाहिए कि 7 सर और 10 सींगों वाले हैवान और ज़मीन से आने वाले हैवान क्या हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ से दाखिल होते हैं, ये क्या करते हैं, ताकि हम हैवान की हकीकत और हैवान का निशान हासिल ना करने के बारे में जान सकें। शैतान का निशान जो वो देता है, आज बाब 13 में मुकाशवा की गवाही के ज़रिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हैवान के निशान की हकीकी हस्ती की तस्दीक कर सकते हैं। हैवान का निशान नहीं बल्कि खुदा और यीशु की मोहर जो आसमान की बादशाही तक पहुंचाने के लिए हासिल करने की करेंगे, जिसकी हमें उम्मीद है के लिए फिर आए मुकाशवा के बाब 13 की आयत 1 से 2 को एक साथ पढ़ें।
اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج، اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے، اور منہ ببر کا سا، اور اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا۔ جی ہاں، مکاشفہ 13ویں باب کی پہلی آیت میں ایک حیوان ہے جو سمندر سے نکلتا ہے۔ 7 سروں اور 10 سینگوں والا حیوان کون سا ہے؟ جو یہاں میں کہتا ہے وہ یوحنا ہے۔ جب یوحنا نے سمندر سے اس جانور کو دیکھا تو اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، منہ ببر کا اور پاؤں ریچھ کے تھے، نیز اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے۔ اس قسم کا حیوان سمندر سے نکلا، لیکن اس میں سمندری مخلوق کی شکل نہیں ہے۔ سمندر میں مچھلی رہ سکتی ہے، پھر ایسی مخلوق کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ پھر کیا یوحنا نے اسے غلط طریقے سے دیکھا یا ریکارڈ کیا؟ یوحنا نے بالکل وہی ریکارڈ کیا ہوگا جو خدا نے اسے دکھایا تھا۔ ٹھیک ہے، مکاشفہ پہلے باب کی دوسری آیت میں یہ کہتا ہے کہ اس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی دی، لہٰذا یوحنا نے جو کچھ دیکھا وہ صرف ریکارڈ کیا ہوگا۔ جب خدا نے یوحنا پر ہر چیز کو ظاہر کیا تو اس نے انہیں تمثیلوں میں لکھا۔ اس نے انہیں تمثیلوں میں کیوں دیکھا؟ کیونکہ مکاشفہ کی کتاب کے بھیدوں کو کوئی نہیں جان سکتا۔ پرانے عہد نامہ میں بھی یسایہ 29ویں باب میں ایک مہر بند کتاب ہے، اور ایزیکیل کے 2 اور 3 باب میں بھی کھلا ہوا تومار ابن آدم کو دکھائی دیا اور اسے کہا کہ کھا لے۔ اس پیشن گوئی کے مطابق یسوع مسیح آیا اور کھلی ہوئی کتاب کے کلام کی گواہی دی۔ مکاشفہ کی کتاب کے وقت مکاشفہ کے باب 5 میں ایک مہر بند کتاب ہے۔ مکاشفہ 10ویں باب میں کھلی ہوئی کتاب یوحنا کو دی گئی ہے اور اسے کہا کہ کھا لے اس کو۔ نیز مکاشفہ 22ویں باب کی 8ویں آیت میں اور 16ویں آیت میں یوحنا کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان واقعات کو کلیسیاؤں کو گواہی دے جو اس نے دیکھا اور سنا ہے، کیونکہ ایک ایسا شخص ہے جس نے دیکھا ہے اور سنا ہے۔ اب ہم صرف نبوت ہی کی نہیں بلکہ تکمیل کی بھی گواہی دے سکتے ہیں، اور آج یہی گواہی آپ کے سامنے دے رہے ہیں۔ سمندر سے نکلنے والے حیوان سے مراد دنیا کا وہ جھوٹا پاسٹر ہے۔ متی کی انجیل اس کے 24ویں باب کے 15ویں آیت میں یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم مقدس مقام پر اس مکروہ چیز کو کھڑے دیکھو جو ویرانوں کا باعث بنتی ہے تو پڑھنے والے کو سمجھنا چاہیے۔ متی کی انجیل اس کے 24ویں باب کے زمانے کے خاتمے اور دوسری آمد کے بارے میں ایک پیشن گوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آخری وقت میں دانیل کی کتاب کو پڑھتا ہے وہ سمجھ جائے گا، کیونکہ دانیل کی کتاب ماضی میں ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن دوسری آمد کے وقت کچھ ایسا ہی نظر آئے گا۔ خدا نے دانیل کو بہت سی رویا دی، تاہم اگرچہ دانیل نے پہلے انہیں خود دیکھا اور ریکارڈ کیا، لیکن وہ ان چیزوں کا مطلب نہیں سمجھ سکا جو اس نے دیکھی تھی۔ جب ہم دانیل 12ویں باب پر جاتے ہیں تو دانیل نے رویا کو دیکھا، لیکن وہ سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ خدا کہتا ہے کہ یہ تجھے کو معلوم نہیں ہے، اس لیے اسے آخر وقت تک بند رکھ۔ یہ وہ کلام ہے جو دانیل پر بھی مہر بند کر دیا گیا، جس نے خدا کی طرف سے دیکھا اور سنا تھا۔ یہ کلام کب پورا ہو سکتا ہے؟ یہ وعدہ کہ آخر وقت پر یہ پورا ہوگا۔ جب مکاشفہ کی کتاب کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے تب ہی اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ دانیل 7واں باب اس کی 2 سے 7ویں آیت میں آیت 7 کے مطابق دانیل ایک رویا دیکھتا ہے۔ سمندر سے 4 بڑے حیوان نکلتے ہیں اور ان کی شکل شیر، عقاب، ریچھ اور تیندوے کی سی تھی۔
آیت 17 میں یہ کہتا ہے کہ سمندر دنیا کی نمائندگی کرتا ہے اور حیوان بادشاہوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب پاسٹرز ہیں جو دنیا سے اٹھائے جاتے ہیں۔ پہلا پطرس اس کا 2 باب اور 9 آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ پاسٹر شاہی فرد یا بادشاہ کی طرح ہے، تو پاسٹر ایک بادشاہ کی طرح ہے۔ مکاشفہ 17 باب کی 15 آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ سمندر بہت سے پانیوں کی جگہ ہے جن پر کسبی بیٹھی ہے۔ اس سے مراد لوگ، بھیڑ، قومیں اور زبانیں ہیں۔ جس طرح ہم لاتعداد لوگوں کے اجتماع کو لوگوں کے سیلاب کے مترادف بیان کرتے ہیں، اسی طرح وہ دنیا جہان سے بے شمار ارکان کسبی سے تعلق رکھتے ہیں جو اکٹھے ہوئے ہیں۔ اسے سمندر کہا جاتا ہے، اور اس مذہبی دنیا پر حکمرانی کرنے والے بادشاہ جسے پاسٹر کا موازنہ حیوان سے کیا گیا ہے، لیکن ایک پاسٹر کو حیوان قرار کیوں دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور بشمول حیوان خدا اور اس کے کلام کو سمجھ نہیں سکتے، حالانکہ کلام کو سنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح امثال 30 باب کی 2 اور 3 آیت میں ایک شخص جس کے پاس نہ خدا کا علم ہے اور نہ ہی حکمت، وہ ایک حیوان کی طرح ہے۔ لہٰذا حیوان ایک جھوٹے پاسٹر کی نمائندگی کرتا ہے جو خدا اور اس کے کلام کو نہیں جانتا۔ نیز اس حیوان کا موازنہ ایک جنگلی جانور جیسے شیر، ریچھ اور تیندوے سے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہلاک کرنے والے ہیں اور جو بھیڑوں کی طرح کے مقدسین کو کھا جاتا ہے۔ تو پھر اس حیوان کا سر اور سینگ کیا ہیں؟ حکومت، مملکت، سماجی تنظیموں اور اسکولوں کے نمائندوں کو اکثر سربراہ کے طور پر مخاطب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح 7 سر جیسا کہ مکاشفہ باب 17 کی 9 اور 10 آیت میں بادشاہوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اسی لیے 7 پاسٹرز وہ ان پاسٹرز کا بھی حوالہ دیتے ہیں جو دنیا کی کلیسیا کے ارکان پر حکومت کرتے ہیں اور ان پر اختیار رکھتے ہیں، یعنی یہ مکاشفہ 17 باب کی 15 آیت میں بہت سے پانی ہیں۔ لڑائی میں جانوروں کے سینگ بطور ہتھیار استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح تمثیلی سینگ اختیاراتی اعداد اور شمار کی نشاندہی کرتے ہیں جو ہیڈ پاسٹر کی طرف سے لڑتے ہیں۔ مکاشفہ 17 باب کی 12 آیت میں یہ سینگ 10 بادشاہ ہیں جنہیں ابھی تک بادشاہی نہیں ملی، لیکن یہ انہیں بادشاہوں کے طور پر اختیار دیا گیا ہے۔ لہٰذا سر اور سینگ کے 7 چرواہوں اور 7 اختیار رکھنے والے شخصیات کا حوالہ دیتے ہیں جن کا تعلق ہلاک کرنے والوں سے ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ہلاک کرنے والے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر وہ کون سا حیوان ہے جسے اژدہا نے تخت اور اختیار دیا ہے؟ مکاشفہ 20 باب کی 2 آیت میں یہ اژدہا کو پکڑنے کا کہتا ہے۔ یہ پرانا سانپ شیطان یا ابلیس ہے، لہٰذا اژدہا شیطانی روح کی نمائندگی کرتا ہے۔ شیطان نے حیوان نما چھوٹے جھوٹے پاسٹرز کو اختیار دیا ہے۔ تخت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بدروحوں ان کے ساتھ ہیں، اور اختیار حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ اس بری روح یعنی شیطان کی باتوں کی تبلیغ کریں اور ان کا کلام کریں۔ دوسرے لفظوں میں پاسٹر جو سمندر سے آنے والے حیوان کی مانند ہیں سچا پاسٹر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جھوٹا پاسٹر ہے جو خدا کے رسول یا نمائندوں کے طور پر کام نہیں کر رہا، بلکہ شیطان کا رسول یا نمائندہ ہے۔ جس طرح ایسے لوگ ہیں جو اپنے تخت کے طور پر شیطان اور بدروحوں کے ساتھ ہیں، اسی طرح خدا اور یسوع نے بھی کسی کو اپنے تخت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ مکاشفہ 3 باب کی 21 آیت میں یسوع کہتے ہیں کہ جو غالب آئے گا وہ اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے گا۔ لہٰذا ہمیں اس قابل ہونا چاہیے
کہ ہم اس تخت کا امتیاز کر سکیں جس پر غالب آنے والا بیٹھا ہے اور وہ تخت جس پر حیوان بیٹھا ہے۔ آئیں اب مکاشفہ 13ویں باب کی آیت 3 سے 5 کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ اور چنانچہ اس حیوان نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے؟ اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا اور اسے 42 مہینوں تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا۔ اس کا کہنا ہے کہ ایک کے سر پر زخم کاری تھا لیکن وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ یہ زخم کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اگرچہ اس کی ایک حقیقت ہے لیکن میں اس کے تخلص استعمال کرتے ہوئے بتاؤں گا۔ اس وقت اسٹوارٹشپ ایجوکیشن سینٹر کے مسٹر کم اور مسٹر ڈونگ ایک ہی عہدے کے لیے بحث کر رہے تھے جو کہ سربراہ کا عہدہ تھا۔ اس جدوجہد میں مسٹر ڈونگ جو یہ عہدہ حاصل نہ کر سکے دل کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے اور وہ اسٹوارٹشپ ایجوکیشن سینٹر میں ملازمت چھوڑنے والے تھے۔ لہٰذا 7 سروں میں سے ایک کو جو زخم کاری لگا تھا وہ دل کا زخم تھا جو اقتدار کی جدوجہد کی وجہ سے ہوا تھا۔ تاہم چونکہ یہ کہا گیا تھا کہ زخم بھر گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسٹر ڈونگ نے بطور سربراہ عہدے کو حاصل سنبھالنے کے لیے دل کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ اب مسٹر ڈونگ 7 سروں پر نمائندہ پاسٹر بن گئے اور تباہی کا کام کیا۔ تو اب ساری زمین حیوان اور اژدہا کی پرستش کرتی ہے اور نتیجے کے طور پر خیمے میں جو زمین کہلاتا ہے، لوگوں نے حیوان کی طرح جھوٹے پادریوں کی خدمت کی اور شیطان کی روح کی پرستش کی۔ مکاشفہ 13ویں باب کی 5ویں آیت کہتی ہے کہ اس حیوان نے 42 مہینوں تک اپنا اختیار استعمال کیا۔ یہ اختیار کیا ہوگا؟ مکاشفہ 11ویں باب کی 2 آیت میں کہا گیا ہے کہ حیوان یعنی غیر قومیں 42 مہینے تک پامال کریں گی۔ یہ مرکزی آیت میں کہا گیا ہے کہ اسے منہ سے فخریہ الفاظ اور گستاخیاں کرنے اور اپنا اختیار استعمال کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ اس طرح حیوان کو 42 مہینے تک تبلیغ اور حکومت کرنے کا اختیار دیا گیا۔ ان 42 مہینوں کو نئے عہد نامہ کے مکاشفہ میں تباہی کے دور کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی اصل حقیقت ستمبر 1980 سے مارچ 1984 تک تھی۔ پرانے عہد نامہ میں بھی تباہی کی مدت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یرمیہ باب 25 آیت 9 سے 10 میں یہ کہا گیا ہے کہ یہودا اور یروشلم 70 سال تک بابل کی خدمت کریں گے۔ چنانچہ 70 سال تک تباہی کا دور رہا۔ دانیل باب 9 آیت 2 میں یہ کہا ہے کہ یروشلم کی بربادی 70 سالوں میں ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح خداوند کی دوسری آمد پر تباہی کا کام ہوگا۔ متی کی انجیل کے 24ویں باب کی 15ویں آیت میں اجاڑنے والی مکروہ چیز کا مقدس جگہ میں تباہی کے کام کے طور پر کھڑا ہونا ہوگی۔ اب آیت 21 اور 22 میں بیان کیا گیا ہے کہ تباہی کے دنوں کو مختصر کر دیا گیا ہے۔ پرانے عہد نامے میں یہ 70 سال تھا لیکن دوسری آمد پر یہ 42 مہینے ہے۔ چونکہ مکاشفہ کے کام کی تصدیق شدہ 3.5 سال ہے۔ ان دنوں کو کم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ لوگ چنے ہوئے لوگوں کی خاطر جسم میں بچ جائیں گے۔ چنانچہ آج خداوند کی دوسری آمد کے وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے نہ صرف روح کی نجات بلکہ جسم کی نجات کا بھی وعدہ کیا ہے۔ تباہی کا 42 مہینے کا عرصہ ختم ہونے کے بعد، جیسا کہ مکاشفہ باب 12 کی آیت 10 کے اندر لکھا ہے کہ جیسا کہ لڑکا بچہ اور بھائی لڑتے اور غالب آتے ہیں، اژدہا
کو خیمے سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے یہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا اور نجات کی بادشاہی قائم ہو گئی ہے۔ اب آئیں مکاشفہ 13ویں باب کی 6 سے 10 آیت کو پڑھیں۔ اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے اپنا منہ کھولا، اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کے نسبت کفر بکنے، اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اس پر ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا، اور زمین کے سب رہنے والوں جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے تھے، جو بنی عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ جس کے کان ہوں وہ سنے، جس کو قید میں ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ آمین۔ اس حوالے سے حیوان خیمے کے مقدسوں کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ جنگ کہاں ہوتی ہے اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ اس باب میں واقعات کا مقام آسمان ہے۔ آسمان ایک ایسی جگہ ہے جہاں سورج، چاند اور ستارے ہیں۔ وہ جگہ جہاں مکاشفہ کے باب 1، 2 اور 3 کے 7 ستارے وقوع میں ہیں، وہ آسمان ہے۔ جب ہم آسمان یا آسمان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم عام طور پر اس جسمانی آسمان کے بارے میں سوچتے ہیں، تاہم پیدائش باب 37 آیت 9 سے 11 میں یعقوب کے خاندان کو سورج، چاند اور ستاروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس طرح آسمان یا سورج یا چاند اور ستاروں کو اسرائیل کہا جا سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آسمان کو خدا کا خیمہ کہا جاتا ہے، جو کہ 7 سونے کے چراغوں روحانی اسرائیل کا خیمہ ہے۔ اس واقعے کی نظر جہاں یہ پیشنگوئیاں پوری ہوئی تھی نے چرچ کا نشان نہیں لگایا۔ چرچ یا کسی دوسری گرجا گھر کا نام استعمال کرنے کے بجائے اسے خیمے کا مقدس کہا جاتا ہے۔ جب آپ اسے سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک عجیب نام ہے، لیکن یہ خیمے کا مقدس کا نام اس بات کا ثبوت بن جاتا ہے کہ یہ کسی شخص کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ خدا نے بائبل کے مطابق اس کام کو پورا کیا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حیوان نے مقدسوں کے خلاف جنگ کی اور حیوان غالب آ گیا۔ انہوں نے کس ہتھیار کو لڑنے اور جیتنے کے لیے استعمال کیا؟ یہ جھوٹ اور تعلیمی اختیار ہے۔ یہ جھوٹ صرف ایک عام جھوٹ نہیں ہے، بلکہ ایک جھوٹ یا فریب ہے جسے بائبل کے الفاظ میں زبردستی بڑھایا یا گھٹایا جانا ہے، جیسا کہ امثال باب 30 کی 6 آیت میں لکھا گیا ہے کہ یہاں تک کہ یسوع کی پہلی آمد کے وقت شریعت کے استاد اور فریسیوں نے یسوع کو یہ کہتے ہوئے ستایا کہ وہ ایک بدعتی ہے اور اس کے وہ جھوٹا ہے اور وہ فریب دیتا ہے، ان کی طاقت اور مذہبی تعلیم کے اختیار سے لڑا ہے۔ اور اسی طرح آج بھی جھوٹے پادری حیوان کی طرح آسمانی خیمے میں داخل ہو کر خیمہ گاہ کو اپنے جھوٹ اور جھوٹ سے ستاتے ہیں اور اپنے تدریسی اختیار اور طاقت سے خیمہ گاہ کے پادریوں اور مقدسوں سے جنگ لڑتے ہیں اور جیتتے بھی ہیں۔ ہر ایک قبیلہ، لوگ، زبان اور قوم جس پر حیوان حکومت کرتا ہے، بہت سے لوگ، قومیں، زبانیں اور بادشاہ ہیں جسے مکاشفہ 10 میں کھلا تومار ملا اور کھایا گیا۔ اسے حکم دیا گیا کہ وہ جا کر دوبارہ نبوت کرے۔ یہ وہ ارکان ہیں جو حیوان سے تعلق رکھتے ہیں، بشمول خیمے کے مقدسین جنہوں نے دھوکہ دیا۔ ان لوگوں کو کھلے تومار کا کلام کیوں سنایا جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر 7 سروں اور 10 سینگوں والا حیوان مکاشفہ 13 میں حکومت کرتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بابل کا رہنے والوں نے مکاشفہ 17 اور 18 میں اسیر کیا تھا۔ یہ مکاشفہ باب 18 آیت 14 میں لکھا ہے، اور مکاشفہ باب 17 آیت 14 میں اس میں سے میرے لوگوں باہر آؤ، لوگوں کو وہاں سے نکل جانے کا کہا گیا ہے۔
تو حیوان کی پرستش کرنے والوں کا کیا نتیجہ ہے؟ جو لوگ حیوان کی پرستش کرتے ہیں ان کا نتیجہ آگ اور گندک کی جھیل میں جلنا ہے۔ مکاشفہ باب 14 آیت 9 اور 10 کے مطابق اگر کوئی حیوان کی پرستش کرتا ہے تو وہ شخص جلتی ہوئی گندک کی آگ کی جھیل میں جائے گا۔ آخرکار اس کا مطلب ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، ہے نا؟ ہر کوئی دنیا بہت وسیع ہے اور بہت سے لوگ ہیں، بہت سے ایماندار ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا اگر اس زمین پر موجود ہر شخص حیوان کی پرستش کرے۔ نہ صرف یہ بلکہ مکاشفہ کے باب 17 اور 18 میں یہ لکھا ہے کہ تمام قومیں گر گئی ہیں اور تمام قوموں نے بدروحوں سے شادی کی ہے۔ اسی لیے یسوع نے متی کی انجیل کے 24ویں باب کی 3 آیت میں کہا کہ خداوند کی دوسری آمد کا وقت دنیا کے آخری ایام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا ختم ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسمانی دنیا ختم ہو رہی ہے، بلکہ مذہبی دنیا، ایمان کی دنیا ختم ہونے والی ہے، یہاں تک کہ متی 4 میں پہلی آمد میں شیطان نے تمام قوموں اور تمام فرقوں کو دکھایا اور کہا کہ وہ اس کے پاس ہیں، وہ اس کے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یسوع اور خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ کہنا آسان ہے، لیکن یہ کیا ہے جس پر آپ یقین رکھتے ہیں؟ اس وعدے کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ مکاشفہ 13ویں باب کے کلام پورا ہونے سے پہلے ہم کسی دن ان کی سچ ہونے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب یہ کلام سچا ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے تو اس کی بات مختلف ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وعدے کے مطابق ظاہر ہونے والی حقیقت کو دیکھ کر ہمیں کامل یقین اور صبر کرنا چاہیے۔ جو لوگ پیشن گوئی کے کلام کے مطابق نازل ہونے والی حقیقت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ تباہی کرنے والوں کے سامنے جھکیں گے اور نہ ہی ان سے تعلق رکھیں گے جب تباہ کرنے والے آسمانی خیمے میں نمودار ہوتے ہیں۔ تاہم اگر کوئی اس کلام پر یقین نہیں رکھتا ہے تو وہ سمندر کے حیوان کے ذریعے تباہ ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں ہم سب مکاشفہ کے کلام کو پوری طرح سمجھیں گے اور کامل ایمان اور صبر کے ساتھ حاصل آئے۔ مکاشفہ 13ویں باب کی 11 سے 15ویں آیت کو پڑھیں۔ پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے برے کیسے 2 سینگ تھے اور وہ اژدہا کی طرح بولتا تھا، اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کرواتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہوا تھا، اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا، اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کی تلوار لگی تھی وہ زندہ ہو گیا ہے، اور اس کا بت بناؤ، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرے۔ آمین۔ پھر وہ کون سا حیوان ہے جو زمین سے نکلتا ہے؟ سب سے پہلے آیت 11 کہتی ہے کہ پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایک آیت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ غالب آنے والے نے اس حیوان کو دیکھا جو زمین سے نکلا تھا۔ وہ کون سا حیوان ہے جو اس زمین سے نکلا ہے؟ 666 کا نشان جاننے کے لیے آپ کو زمین کے اس حیوان کو جاننا چاہیے، کیونکہ زمین سے نکلنے والے حیوان کا نمبر 666 ہے۔ زمین سے اس حیوان کی حقیقت خیمے کے مقدسوں سے مسٹر سانپ تھی۔ وہ حیوان جو اس زمین سے نکلتا تھا وہ 7 سونے کے چراغوں کے خیمے سے تھا اور تباہ کرنے والوں کے ساتھ ایک ہو گیا، اور مکاشفہ باب 2 اور آیت 6 میں اسے نکولیوں کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ مکاشفہ 2 باب کی 14ویں آیت میں وہ علامتی طور پر
بلام کہلاتا ہے، اور مکاشفہ کے ابواب 8 اور 9 میں اس کا علامتی طور پر ستارہ ناگدونا سے موازنہ کیا گیا ہے۔ حقیقت میں یہ خیمے کے مقدس کا پاسٹر ہے، جس کو پاسٹر سانپ بھی کہا گیا ہے۔ اور سمندر سے حیوان اور زمین سے حیوان میں کیا فرق ہے؟ سمندر سے حیوان وہ ہے جو سمندر سے نکلتا ہے، جس سے مراد دنیا ہے، اور زمین کا حیوان وہ ہے جو زمین سے نکلتا ہے، جس سے مراد خیمہ ہے۔ وہ دونوں حیوان ہیں۔ ان دونوں میں جو چیز مشترک ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں تباہ کرنے والے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ سمندری حیوان تباہ کرنے والا ہے جو آسمان کے خیمہ سے نہیں بلکہ دنیاوی خیمے سے دنیا سے خیمے میں داخل ہوا ہے، اور وہ حیوان جو زمین سے نکلا وہ کوئی تھا جو خیمے میں تھا، جسے زمین کہا جاتا ہے۔ وہ خیمے کو تباہ کرنے والا ہے، جیسا کہ مکاشفہ کے باب 2 اور 3 میں بلام اور بلاک کو سکھایا تھا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سمندری حیوان اور زمینی حیوان ایک ہو گئے اور تباہی کا کام کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ زمین سے نکلنے والے حیوان کیا کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ زمینی حیوان اژدہا کی طرح بولتا ہے اور اپنی طرف سے پہلے حیوان کے تمام اختیارات استعمال کرتا ہے، اور وہ سمندری جانور کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے، جو اس کی طرف سے اژدہا کے قائد کی بات کرتا ہے۔ یہ بھی کہتا ہے کہ اس نے زمین کو بنایا اور تمام باشندے سمندر کے حیوان کی پرستش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا سچا پادری کے طور پر تباہی کے پادری سمندری حیوان پر یقین اور اس کی پیروی کرنا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ وہ آسمان سے آگ نازل کرتا ہے۔ یہ زمینی حیوان ہے جو آسمان سے زمین تک آگ لگاتا ہے۔ یہ لفظی آگ نہیں ہے۔ مکاشفہ کی کتاب تمثیلی اور رویا میں لکھی گئی ہے۔ جب زمینی حیوان آسمان سے آگ نازل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حیوان کے عقائد کو خیمے کے مقدس سے مقدسین پر بھیجتا ہے اور اسے زندہ روحوں کو مار ڈالتا ہے۔ یرمیہ باب 5ویں باب کی 14ویں آیت کہتی ہے کہ خدا کا کلام آگ کی مانند ہے۔ نیز یسوع لوکا باب 12 کی آیت 49 میں کہتے ہیں، میں زمین پر آگ لگانے آیا ہوں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع کے منہ سے جسمانی آگ نکلتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ سچائی کا کلام تھا جو یسوع کے منہ سے نکلتا تھا۔ دوسری طرف حیوان سے آگ جھوٹے پادری کے منہ سے نکلنا ایک غلط نظریہ ہے۔ مکاشفہ کے باب 9 آیت 17 میں ہم شیطان کی منظم افواج کو دیکھ سکتے ہیں، تاہم ہم ان کے گھوڑوں اور سواروں کو دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے منہ سے آگ اور دھواں اور گندک نکلتا ہے، اور 1/3 نوع انسان اس کی وجہ سے مر گئے ہیں۔ یہاں آگ جسمانی آگ نہیں ہے اور موت جسمانی موت نہیں ہے، یہ ایک روحانی آگ ہے۔ یہ ایک غلط نظریہ جو مقدسین کی روحوں کو مار ڈالتا ہے۔ تو یہ ایک جسمانی آگ نہیں ہے بلکہ یہ روحانی آگ ہے۔ دوسری طرف مکاشفہ باب 11 آیت 5 میں 2 گواہوں کے منہ سے آگ نکلتی ہے اور دشمنوں کو کھا جاتی ہے۔ آگ سے جسم کو جسمانی طور پر بجھایا نہیں بلکہ سچائی کے کلام سے دشمن کی روح کو بچانا ہے، جو کہ ایک روحانی آگ ہے۔ اسی طرح زمینی حیوان کے منہ سے نکلنے والی باتیں اور جھوٹے عقائد آگ بن کر خیمہ گاہ میں موجود مقدسین کی روحوں کو، اور حیوان نے جو تصویر بنائی ہے وہ کیا ہے؟ بت تباہ کرنے والوں کے قائم کردہ جھوٹے پادریوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ لوگ بتوں کی قربانیوں کو کھاتے ہیں۔ یہ وہی بت ہے جو مکاشفہ 2 باب میں ہے۔
اور اس کا مقام بھی ایک جیسا ہے۔ مکاشفہ 13واں باب اور دوسرے اور تیسرے باب کے علاوہ دانیل کے تیسرے باب میں بابل کے بادشاہ نبوکد نظر نے ایک بت بنایا اور ان تمام لوگوں کو قتل کر دیا جس نے اس بت کی پرستش نہیں کی تھی۔ مکاشفہ 13ویں باب میں حیوان ایک بت بناتا ہے اور ان لوگوں کو مار ڈالتا ہے جو آسمانی خیمے میں مقدسوں کے درمیان نہیں جھکتے ہیں۔ تو بابل کی پیشن گوئیوں میں علامتی بت کا کیا ذکر ہے؟ حبقوق 18ویں باب اور دوسری آیت میں بھی کہا گیا ہے کہ بت جھوٹے پادری جھوٹے استاد ہیں۔ جب بتوں کی بات آتی ہے تو ہم ایک جسمانی بت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جیسے بدھا کا مجسمہ ہے، جیسے لوگ بدھا کے مندر میں سجدہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک جسمانی بت صرف لوہے کا ایک ٹکڑا ہے، یہ نہ تو لوگوں کو برکت دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہاں کا بت ایک شخص ہے، ایک جھوٹا پادری ہے۔ جھوٹے پادری کی بات کر رہے ہیں، وہ پیشن گوئیاں جو زمین کے حیوان نے ایک تشبیہن قائم کی تھی وہ بھی پوری ہوئی۔ اس تصویر کی اصل حقیقت وہ خیمہ کا مقدس کے 17 پاسٹرز تھے جنہوں نے ان پادریوں کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ اس وقت حیوان نما پادری جو خیمے میں داخل ہوتے ہیں، انہوں نے خیمے سے 17 مبشروں کو بحیثیت پادری مقرر کیا۔ یہ 17 مبشران سیمنری اسکول نہیں گئے اور وہاں سے انہوں نے گریجویشن حاصل نہیں کی۔ اگر کوئی شخص جو سیمنری سے فارغ نہیں ہوتا اسے مقرر کیا جا سکتا ہے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پادری بن سکتا ہے۔ پھر اس میں سیمنری کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا اس واقعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تباہ کرنے والے دنیا میں زیادہ کرپٹ ہیں۔ یہ 17 اصل میں اس خیمے کے مقدس کے مبشر تھے، لیکن اب وہ تباہ کرنے والوں کے ساتھ ایک ہو گئے ہیں اور بتوں کی مانند ہو گئے ہیں۔ انہوں نے خیمے کے مقدس کی روحوں کو مار ڈالا۔ جب یہ کہتا ہے کہ جو لوگ تصویر کی پرستش کرتے ہیں وہ سب کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس بت کی طرح جھوٹے پادریوں کی پیروی نہیں کرتے انہیں خارج کر دیا جاتا ہے، وہ چرچ سے نکال دیے جاتے ہیں۔ آئے مکاشفہ 13ویں باب کی 16ویں سے 18ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور اس نے سب چھوٹے بڑے، دولت مند اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھوں پر ایک ایک چھاپ کر دیا، تاکہ اس کے سوا اس جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ بائبل میں 666 کے بارے میں سب سے زیادہ تجسس پیدا کرنے والی چیز آخر کار مکاشفہ 13ویں باب کی 16ویں سے 18ویں آیت میں ظاہر ہوتی ہے۔ مقدسو 666 کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ واقعی دنیا کا بار کوڈ ہے؟ اس وقت میں 666 کے حقیقی معنی اور حقیقت کو ظاہر کروں گا۔ اس نشان 666 کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ نشان اور مہر کیا ہے۔ آخر میں مہر اور نشان کا ایک ہی مطلب ہے۔ مکاشفہ 13ویں اور 14ویں باب میں ہمیں مہروں یا نشانوں کے بارے میں معلومات ملتی ہے۔ ایک شیطان کا نشان ہے، دوسرا خدا یسوع کی مہر ہے۔ اور مکاشفہ 13 میں لوگوں کو شیطان کا نشان حاصل کر کے جہنم میں جانے کو دیکھا جا سکتا ہے، اور مکاشفہ 14ویں باب میں ہم لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جن پر خدا اور یسوع نے مہر کی ہے، جو آسمان پر جا رہے ہیں۔ حیوان کے نمبر 666 کو حیوان کا نشان بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ حیوان کے پادریوں کے عقیدے اور تعلیم سے مراد ہے۔ حیوان کا نشان حیوان کا عقیدہ اور تعلیم ہے۔ پہلا تموتیس 4 باب اور اس کی پہلی 2 آیات میں ان لوگوں کی وضاحت
کرتا ہے جن کی کے ضمیروں کو گرم لوہے کی طرح ڈھا دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جن پر شیطان کا نشان لگایا جاتا ہے، وہ لوگ جو ایمان سے ہٹ چکے ہیں اور دھوکہ دینے والوں کی روحوں اور شیاطین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں۔ دوسری طرف یوحنا 3 باب کی 31 سے 34 آیات میں لکھا ہے کہ جن لوگوں نے یسوع کی گواہی حاصل کی ان پر مہر لگائی گئی ہے۔ جن کے پاس خدا اور یسوع کی مہریں ہیں وہ ہیں جو اس کا کلام کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن مکاشفہ 13 باب میں حیوان کے نام پر نشان بنایا گیا ہے۔ اگر خدا کا نام اور خدا کا کلام ہے، جیسا کہ یوحنا اس کے 1 باب کی 1 آیت میں لکھا ہے، پھر حیوان کے نام سے مراد حیوان کا عدد ہے۔ دوسرے لفظوں میں حیوان کے نام پر نشان لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حیوان کے عقیدے اور تعلیم کو پہچانتا ہے۔ تو نشان کہاں سے موصول ہوتا ہے؟ یہ پیشن گوئی پر موصول ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پیشن گوئیاں یعنی کہ نبوتیں، جتنی بھی نبوتیں کی گئی وہ حقیقت کے دھارے میں آ جاتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت میں پوری ہو جاتی ہیں، ان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ خیمہ گاہ کے 17 مبشران کو کہاں مقرر کیا گیا اور ان کے سر پر اور کہاں نشان انہیں لگایا گیا؟ ان کے دائیں ہاتھ پر، بائیں ہاتھ پر نہیں۔ ایک بار پھر یہ پیشن گوئی اس وقت پوری ہوئی جب خیمہ گاہ کے ارکان اپنے دائیں ہاتھ سے حلف لیا اور انہیں دائیں ہاتھ کو اٹھا کر اس حیوان کے عقیدے کو تسلیم کرنے کی قسم کھائی۔ آخر میں اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ نشان کے بغیر نہ تو کلام کی منادی کر سکتے ہیں اور نہ ہی کلام سن سکتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کے 13 باب کی 45 اور 46 آیت میں کلام کی منادی کے کام کو موتیوں کی خرید سے موازنہ کیا گیا ہے۔ نیز متی کی انجیل کے 25 باب میں لفظ فروخت کا موازنہ تجارت سے کیا گیا ہے۔ تو تجارت کا کیا مطلب ہے؟ تجارت کا مطلب کاروبار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار کو خرید و فروخت کہا جا سکتا ہے تاکہ خرید و فروخت کا نشان نہ رکھنے والوں کے خلاف مزاحمت کی جائے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ جن لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا تھا یا ان کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا، وہ اس کے کلام کی منادی یا اس کے کسی بھی کام کو سننے کی یا اسے سنانے کی اجازت نہ دی جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اس نشان کو حاصل نہیں کرتے وہ اس کے کلام کو سن نہیں سکتے اور سنا بھی نہیں سکتے۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ 666 زمین کے حیوان کے نام کا نمبر ہے۔ دوسرے لفظوں میں زمین کے اس حیوان کا نام ہے۔ 666 اس حیوان کا نام ہے جو شیطان کے جھوٹے چرواہوں کی بات کرتا ہے، جو پرانے عہد نامہ میں بادشاہ سلیمان کی طرح ہے۔ اور دوسرا تواریخ اس کے 9 باب کی 13 آیت میں جس کے پاس 666 ہے وہ سلیمان کا نام ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ نمبر سلیمان کی علامت ہے جو سلیمان نے کیا تھا۔ آئے معلوم کرتے ہیں کہ پہلا سلاطین اس کے 10 باب اور اس کے 11 باب کے ذریعے کہ سلیمان کس قسم کا انسان تھا۔ یہ سلیمان ہی تھا جس نے سونے سے ڈھلیاں بنائیں اور یروشلم میں اونچے مقام بنائے اور عبادت کی۔ مزید وہ شخص تھا جس نے غیر قوموں کے معبودوں کی خدمت کر کے اسرائیل کی پوری قوم کو شیطان کی قوم بنا دیا۔ مکاشفہ کے 13 باب میں اس باب میں زمین کا حیوان سمندر کے حیوان سے حاصل ہونے والی طاقت کے ذریعے روحانی اسرائیل کی نمائندگی کرنے والے آسمانی خیمے کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ کیسے تباہ کرتا ہے؟ انہوں نے غیر قوموں کی مانند اس طرح
کے عقائد اور ان کے بتوں کی تمجید کی، اور ایک خیمے کے اجتماع کے مبشروں کو بتوں کی طرح کھڑا کر دیا اور انہیں ڈھال کے طور پر استعمال کر کے اپنی خدمت کرنے پر مجبور کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک خیمے کے ستونوں کو بتوں پر چڑھایا ہوا کھانا کھلایا اور انہیں بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کیا۔ یہ سلیمان جیسا ہی عمل ہے۔ مکاشفہ 13ویں باب کا نشان حاصل کرنے کے واقعے کی حقیقت وہ واقعہ ہے جس میں 1/3 لوگوں کی موت اس مخصوص گھنٹے اور دن اور مہینے اور سال پر ہوئی، جیسا کہ مکاشفہ کے 9ویں باب کی 15ویں آیت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دن اور گھنٹے اور میں ان لوگوں کی یہ موت ہوئی جس کا گواہ ہے جنہوں نے اس آسمان کی جگہ پر دیکھا ہے اور سنا ہے۔ یہ تمام باتیں 20 ستمبر 1981 کو دوپہر 2 بجے پادریوں کی تقریب کے ساتھ ہی سچ ہوئیں۔ تو آئیں جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے کیا نتیجہ نکلے گا جو نہیں جانتے کہ حیوان کا نشان کیا ہے اور اسے حاصل کیسے کرتے ہیں۔ حیوان کی طرف سے نشان درج کرنے کا کیا نتیجہ ہے؟ آخر کار حیوان کا نشان حاصل کرنے کا نتیجہ اس سفائر کی جلتی ہوئی جھیل ہے، اور جن لوگوں کو حیوان سے نشان نہیں ملتا وہ پہلی قیامت میں شریک ہوں گے۔ مکاشفہ اس کا 14ویں باب کی 9 سے 11 آیات کے اندر لکھا ہے کہ جن پر حیوان کا نشان ہے وہ سفائر کی جلتی ہوئی جھیل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلیں گے اور اس میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے برعکس جو لوگ حیوان کا نشان نہیں لیتے وہ مکاشفہ کے 20ویں باب کی آیت 4 اور 5 میں پہلی قیامت میں شریک ہوں گے۔ وہ مسیح کے ساتھ 1000 سال تک حکومت کریں گے۔ پھر ہمیں کس قسم کے لوگ ہونا چاہیے؟ اب اگر آپ کو حیوان کے نشان زدہ ہونے کا واقعہ اور اس تمام چیزوں کا احساس ہو جائے تو مجھے امید ہے کہ آپ مکاشفہ کے کلام کو تسلیم کر لیں گے اور اسے اپنے دل میں نقش کر لیں گے، خدا کی مہر سے بند شخص بن جائیں گے اور آسمان کی بادشاہی حاصل کریں گے جو آپ کو حاصل ہونی چاہیے۔ میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ سب اس میں داخل ہوں اور اسے حاصل کریں۔ یہ مکاشفہ 13ویں باب کا اختتام ہے۔ اب وہ مقدسین جو بائبل کی پیشن گوئیوں کی تکمیل کے واقعے پر یقین رکھتے ہیں انہیں اس وعدہ شدہ پاسٹر کو جاننا چاہیے جس نے اس باب میں خیمے کو نگلنے والے حیوان سے لڑا اور اس پر غالب آیا۔ آج مکاشفہ 13ویں باب کی پیشن گوئیاں سچ ہو گئی ہیں اور نیا یوحنا غالب آنے والا اس حقیقت کی گواہی دے رہا ہے جو پیشن گوئیوں کے مطابق پوری ہوئی تھی۔ اس باب میں اس حیوان کی پوجا کرنے والے اور نشان حاصل کرنے کا واقعہ دوپہر 2 بجے پادریوں کی تقریب میں ہوا۔ 20 ستمبر 1981 کو اس وقت اژدہا کے گروہ کے 7 سروں اور 10 سینگوں والے حیوان کا جس کو نکال دیا گیا تھا مکاشفہ 16ویں باب میں فیصلہ کیا جائے گا اور 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ جب ہم مکاشفہ کے 16ویں باب کا احاطہ کرتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں مزید سیکھیں گے۔ نیا یوحنا جس نے اس باب کے واقعات کو اس جگہ پر دیکھا اور سنا جہاں یہ جنگ ہوئی اور برے کے خون اور مکاشفہ 12 میں گواہی کے کلام سے اس اژدہا پر قابو پایا، اس کے ذریعے غالب آیا اور خدا کی بادشاہی کو قائم کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا کی بادشاہی آئے گی اور جہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ مکاشفہ 13ویں باب کے واقعات جن کو ہم نے آج دیکھا ہے وہ ہمارے وقت کو پہچاننے کے لیے ہیکل کے خیمے میں پورے ہوتے ہیں۔ شنچن جی کا وعدہ شدہ پاسٹر جس نے یہ سب کچھ دیکھا اور سنا ہے اس سے لڑا اور اس پر غالب آیا، اور مکاشفہ 12ویں باب میں خدا کی بادشاہی ہمارے زمانے میں قائم ہوئی۔
کہ متی 8واں बाब की 11वीं और 12वीं आयत में उसकी पेशनगोई की गई थी, जो लोग मशरिक और मगरिब से आते हैं वो आसमान की बादशाही में बैठेंगे और सल्तनत असल औलाद को बाहर कर देंगे, जैसा कि मुकाशवा 13वें बाब में देखा गया है कि क्योंकि उन्होंने धोखा दिया और गैर कौमों के देवताओं को पूजा, तो फिर जो मशरिक और मगरिब से आते हैं वो खुदा के बीच से पैदा हुए हैं और खुदा के लोग हैं, इसलिए उन्होंने 12 कबीले। अगली बार हम मुकाशवा के 14वें बाब के ज़रिए से खुदावंद की बादशाहत, सिय्योन के पहाड़ पर कटाई और तख्लीक के अमल को सीखेंगे। खुदावंद की दूसरी आमद का वाक़या कोई आम अलामत नहीं है, बल्कि घंटी की आवाज़ और उसकी आवाज़ के साथ दुनिया के ख़ात्मे का इशारा देती है। ये वो वक्त है जब पुरानी तरतीब गुज़र जाती है और नया ज़माना आता है, जब पहला आसमान और पहली ज़मीन ख़त्म हो जाएगी और नया आसमान और नई ज़मीन दोबारा तख्लीक की जाएगी। चुनांचा तहरीरी पेशनगोइयों को जोड़े या घटाए बगैर पूरी होती हैं, इसलिए जो कुछ गुज़र चुका है और जो दोबारा तख्लीक किया जाएगा उसके बारे में तमाम वादा शुदा अल्फाज और कलाम को जानना और उस पर यकीन करना हकीकी मानों में यीशु पर ईमान लाना है। जिस तरह मूसा और यीशु ने खुदा की तरफ से जो कुछ सुना और देखा उसके मुताबिक गवाही दी। आज शिनचन जी के चेयरमैन मान ही ली भी वो हैं जिन्होंने मुकाशवा के 22वें बाब के 16वीं आयत में यीशु के रसूल के तौर पर जो कुछ यीशु मसीह से सुना और देखा है उसकी गवाही दी। फिर दुनिया के पादरी, सेमिनार और आए हुए लोग, आप बराह करम ईमान में हमारे भाई हैं। एक बहुत ही बड़ी नेमत है कि यीशु ने जो वादा किया था वो सब उस दौर में पूरा हो जाए जिस दौर में हम रह रहे हैं। अब आए हम सब खुदा के लिए एक हो जाएं, जो नेमतों का सरचश्मा है। आज़ादी, अमन और मोहब्बत के बारे में खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात के तहत यीशु के चर्च से ताल्लुक़ रखने वाले जो यीशु पर यकीन रखते हैं, तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को एक हो जाना चाहिए। आए हम सब कहें, हम एक हैं। हम एक हो जाएंगे तो जंग ख़त्म हो जाएगी और आलमी अमन कायम होगा और हम खुदावंद की बादशाही में हमेशा इकट्ठे रहेंगे। आज़ादी, अमन और मोहब्बत में आए, बग़ैर गुनाह या बग़ैर किसी कानून के, इन सब चीज़ों के बग़ैर आसमानी दुनिया की तामीर करें। हम एक हैं, हम एक हैं। शुक्रिया। आएँ सब मिलकर दुआ करें। बाप खुदावंद जो मोहब्बत और फजल से भरा हुआ है, आज मुकाशवा पर इस कीमती सेमिनार की इजाज़त देने के लिए आपका शुक्रिया, और हमें मुकाशवा 13वें बाब के अल्फाज पर गौर करने की इजाज़त देने के लिए भी आपका शुक्रिया। इस किताब को खोलने के लिए जो आपके दाहिने हाथ में 2000 साल से बंद थी, जब यीशु ने मोहरें खोली, और आज की गवाही के लिए आपका शुक्रिया कि वादा शुदा पादरी के ज़रिए दर हकीकत मुकाशवा की इस किताब को खोलने और नए अहद की हकीकी बातों को समझने के लिए बराह करम हम सब को बरकत अता फरमाएं, ताकि हम आसमान की बादशाही और अबदी ज़िंदगी तक पहुंच सकें। बराह करम किसी को एक भी ऐसा दिल ना हो जो समझ ना सके। और खुदावंद हम दुआ करते हैं कि सबको देखने की आंखें, सुनने के कान और समझने के लिए अच्छा दिल अता फरमा, ताकि दुनिया के तमाम लोग सच्चाई को जान सकें और खुदा की बादशाही और अबदी ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ा सकें। मैं हर चीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इन तमाम बातों और आज के कलाम को के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। ये सब कुछ मांग लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।